बुजुर्गों की जी खिदमत बड़ी है जी साहब। आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे, रुको जरा सब्र करो, आशा आशा आशा। बताते हैं तुझे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं, मैं नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है। 90 लाख पार्टी चली कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना रहता, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 दिसंबर 2025 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 214 होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के गैप के बाद बिलाखिर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया, क्योंकि आखिरी जो हमारा सेशन था वो 213 नंबर 24 अगस्त 2025 को हुआ था और आज है 21 दिसंबर 2025। आज की जो गुफ्तगू है ये मेरी जिंदगी की चंद अहम तरीन डिस्कशंस में से एक है इंशाअल्लाह ताला, इसलिए मैंने इसे बड़ी मेहनत से तैयार किया है। थोड़े वक्त में मैं अपना सारा मैसेज भी डिलीवर कर दूं और फिर आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि इस वक्त अंदर तो तकरीबन 350-400 के करीब लोग हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और अभी दर्स का जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें भी 50 मिनट बाकी है। मैं पहले ही आ गया हूं स्टेज के ऊपर ताकि टाइमली इसको वाइंड अप करके आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि वो दावत और तबलीग के लिए एक बड़ी इफेक्टिव चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैंने 8 इल्मी पॉइंट्स आज कवर करने हैं इंशाअल्लाह ताला, और हर इल्मी पॉइंट एक कुरान हकीम की मुबारक आयत के साथ जुड़ा हुआ है। पहले वो मैं आयत पढ़ूंगा और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 1, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का एहसान है मोमिनीन पर कि अल्लाह ताला ने उन्हीं में से उनमें एक रसूल मबूस किए जो उन पर अल्लाह की आयात तलावत करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और बेशक इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। ये मैंने आयत मुबारका का मफहूम बयान कर दिया, पूरी आयत पढ़ने में ज्यादा टाइम लगना था। ये आयत मुझे जुबानी भी याद है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। तो इस मुबारक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर किया जाने वाला सबसे बड़ा एहसान गिनवाया, यानी कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना। आपको पता है कि ऑलमोस्ट पिछले 17 साल से 2009 से लेके आज तक 21 दिसंबर 2025 हम हर साल रबीउल अव्वल से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। इस दफा 17th प्रोग्राम होना था, जो नहीं हो सका वो आज हो रहा है। और उसके पीछे आपको रीजन पता है। मैंने यहां बैठ के कोई जेल का रोना नहीं रोना, 295C को नहीं रोना। हमारा टाइम इससे ज्यादा कीमती है। हम दावत और तबलीग के लिए
ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. تو بس اسی چکر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے. وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں، آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھ لیے ہیں اور یوٹیوبرز کے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ. 295C کی جو دفعہ ہے اسے چند لوگوں نے، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ہمارے علماء حضرات ہیں، ایک بدنامی کا ذریعہ بنا دیا. خصوصاً جب سے میرے اوپر 295C لگی ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کتنا شور بلند ہوا. سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی ٹاپک اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا میری گرفتاری اور یہ سارے معاملات. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. اور دیکھیں ہر طرف سے آواز اٹھی، چاہے علماء کرام ہوں بریلوی مکتب کے، وہ کم تھے بولنے والے، لیکن خاموش جتنے نہیں بولے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے، ڈر کی وجہ سے نہیں بولے. جو بند تو ایز اے مکتب فکر آپ سمجھ لیں اس دعوت حق کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں. سلوٹ ہے ان کو، اہل تشیع کو سلوٹ ہے. اور اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے بیچارے وہ شروع سے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملک بریلویوں کا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے الحمدللہ. عوام تو ساری ساتھ تھی، صحافی حضرات، وکلاء، سول سوسائٹی، یوٹیوب کے اوپر انفلوئنس رکھنے والے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم پر مبنی چیز ہے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی. اس پوری صورتحال میں میری آڈیو شروع میں آ گئی تھی، اور میں نے اس میں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے نا تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. مستقبل میں ہونے والے معاملات بھی اس لیے دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی روڈ بلاک نہیں کی، کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اور دھمکیاں لگا رہے تھے. ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا، آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی. ہاں، میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی، وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. ہاں اب اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے، ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے، نشأت ثانیہ، اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جن لوگوں نے ہماری اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے، لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے وہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا، لیکن قاتل کو پھر بھی سزا دی جاتی ہے. میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اور اس سے ملائن کرنے کی کوشش کی، یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری اس دعوت حق کے ساتھ ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہی ہے. یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے جے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کہنا جی ہے پہلے اللہ پڑھ لیا کرو، میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اگلا حصہ نہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو، اگر میں اللہ دی سنت عمل کرا تے منو، اگلے اللہ حساب پہلے پڑھنا چاہیے. کلمے میں تو پہلے نفی آتی ہے، لا الہ
फिर इल्लल्लाह, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं। हाँ, ये तो इस तरीके से मुझे रज्ज पढ़ना चाहिए। ये मैदान जंग का रज्ज है, रज्ज इसी तरह पढ़ा जाता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने रज्ज पढ़ा है ना गज़वा हुनैन के मौका पर, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी ये दावत का रज्ज है, रज्ज इसी तरीके से पढ़ा जाता है। आज हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ सारे लोग जब टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं? नहीं, ऊंची आवाज में तकबीर बुलंद की जाती है, अल्लाहु अकबर ऊंचा कहा जाता है। रज्ज इसी तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारा रज्ज है, हम इसको इसी तरीके से बयान करेंगे डंके की चोट के ऊपर इंशाअल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मकर यह किया कि उस शख्स के ऊपर जो तन्हा इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमियत में खड़ा हुआ और अल्लाह की गैबी मदद आई कि सदियों के फिरके उल्टे गए, उसके ऊपर 295C लगवा दिए। ये मकर किया ना। और अल्लाह की खुफिया तदबीर देखें, आज फजर की अजानें हो रही थी ना, तो लोग अकेडमी की तरफ आ रहे थे, उनको वापस भेजा कि भाई आप अकेडमी में नमाज पढ़ने का बंदोबस्त नहीं, मस्जिदों में जाओ, तसल्ली से फिर आना। अभी आप देख लें, इस वक्त अकेडमी में 500 से ज्यादा लोग हैं और इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। अभी भी लेक्चर का टाइम स्टार्ट होने में 40 मिनट बाकी है। तो इन्होंने तो इस दावत हक के साथ ना चाहते हुए नेकी का मामला कर दिया। ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इसका फायदा यह हुआ है कि वो उलमाए किराम जो कल तक मुझे यहूदों ने सारा का एजेंट कहते थे, कादियानियों का एजेंट कहते थे, आज मेरे दिफा में खड़े हैं। सलूट है उनको। और मैंने ये 2 हफ्ते जो डिले किया है वो इस वजह से नहीं किया कि हमें कोई एकेडमी खोलने में मसला था। मैंने अपने कानूनी मामलात प्लस मैं चाह रहा था मैं उन तमाम उलमा से, तमाम सहाफी हजरात से, तमाम वकला से फोन के ऊपर डिस्कशन करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं जो मेरी गैर मौजूदगी में इस दावत हक के साथ खड़े हुए, तमाम मुकाबले फिक्र के। बरेलवी जरा उस तरह सामने नहीं आए डरते हुए, वो जो चंद 1-2-4 सामने आए हैं जिनके व्यूज 3-4 हजार होते हैं, उसमें से भी 3.25 आप लोग होते हैं, या अगर वो 10,000 तक है तो 10,25 आप लोग होते हैं। तो उनके सिवा सब लोग हमारे साथ खड़े थे। देवबंद तो एज ए मकतब फिक्र खड़ा हुआ, अहले तशय्यो एज ए मकतब फिक्र। दुनिया ने देखा था ये मंजर कि देवबंद और अहले तशय्यो जो बिल्कुल 180 डिग्री है, दोनों मेरे साथ खड़े में एज ए मकतब फिक्र। उलमा भी, उनके अवाम भी, अहले हदीस की अवाम तो चले खड़ी थी, लेकिन उनके उलमा उतनी जुर्रत नहीं करते इक्का दुक्का के सिवा। लेकिन जो खामोश रहे वो समझ लें कि उन्हें पता था कि ज्यादती हो रही है। तो मैं आज कैमरे के ऊपर भी सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अलग से मैंने 100 के करीब लिस्ट बनाई हुई थी डोमिनेंट लोगों की। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि फिर एक का भी नाम रह गया तो लोग फिर गिला करते हैं। तो मैं जनरल सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआएं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तकलीफ से निजात दी है। इसका अजर अल्लाह ही आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी वो लाखों लोग जो इस दावत हक के हवाले से परेशान थे, दुआएं कर रहे थे, हरमैन में भी दुआएं कर रहे थे, अपने घरों में भी, क़यामुल लैल में भी आप लोग घरों में दुआएं कर रहे थे, और मैं जेल की तन्हाइयों में क़यामुल लैल में पूरी उम्मत के लिए, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं कर रहा था, और आज भी करता हूं, मुस्तकबिल में भी करूंगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। हम भी रेगुलरली आपको दुआओं में याद रखते हैं। और सबसे बेस्ट दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार, आमीन। अब रही हमारी नजर आती कौंसल, ठीक है। इस्लाम भी मैं साथ नहीं बोलना चाहता, इस्लाम की बदनामी इन्होंने बहुत कराई है। और पिछले दिनों अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं इज्जत बाकी रह गई थी तो मेरे खिलाफ फतवा दे के उन्होंने वो इज्जत भी गवा दी। अब मुझे बताएं, जब पाकिस्तान, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा यानी कि नजर आती कौंसल, उसकी इज्जत, उनके उलमा की इज्जत पब्लिक की नजर में यह है तो बाकी उलमा तो शाही कोई नहीं, और वो भी सारे डर के। 20 में से 17 इस हक में नहीं थे कि यह काम डाला जाए। 3 ने जोर लगाया, मैं नाम नहीं लेता, वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर खूब जलील हो रहे हैं, तो उनकी जिल्लत में मजीद इजाफे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है। जिस तरह जब ये लोग सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे और मजीद बंदे के बैठने की गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती। तो मुझे इन्हें नाम के जरिए मशहूर करने की जरूरत है। हम किसी मौलवी का नाम नहीं लेंगे, इनको जवाब मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स पे बनाई हुई मीम्स के जरिए।
دیکھیں یہ میرے پیچھے جتنا بول رہے تھے میمز بن کے ایک ایک کو جواب مل رہا تھا. اچھا آج یہ بیچارے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اہمیت دی جائے گی, ہمارا نام لیا جائے گا. بھائی کسی کا نام نہیں لوں گا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں کا نام لے کر تمہیں مزید عزت افزائی والے موڈ میں لے کے جانے کی. جتنی تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے گا. اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا اور اندازہ کریں میرے بغض میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان میں غیرت ہے. پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوائی. الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے, انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں. اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا, اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیسس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں یعنی کرسچنز کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں. اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا نا. ہاں اور سمجھ لگی تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں. اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے, نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا. جب کبھی نان مسلمز پہ خصوصاً کرسچنز کے اوپر, ہندوؤں کے اوپر, ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا, پرسیکیوشن کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے. آج اتوار کا دن ہے, جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکورٹی نظر آئے گی. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکورٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ادھر سب کو رہنے کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکتبہ فکر کے جی ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے ختم ہو جانا تھا. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں. میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا. اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوا تھا سارا آپ کے سامنے. کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مدار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں ہے, کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے زام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گمبھیر تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مقدمے کو ویسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. مشورے دینا آسان ہے, یہ کوئی یو کے کی عدالت نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے آپ یہ کر لیں جی پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے, یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی. یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ جانا تھا. تو جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے, ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کرتا تھا, ان سے ضرور کرتا تھا, ملاقات ان سے کرتا تھا ریگولرلی کہ آپ نے ایسے سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور چلیں اس شر میں سے خیر یہ بھی نکلا ہے, جو لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, اسے یہود و نصارہ نے لانچ کیا ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں. میں اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس شخص کو بھیجا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس نے
ان کے ساتھ غداری کی, ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, اصحاب الکہف کی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے. آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ, تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی. 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن 2 نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی. جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے. اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی. میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا. الحمدللہ. اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے, چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو, وکلاء کا ہو, صحافی ہو. اللہ کا شکر ہے. کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے, ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگ گئی. اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے. بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی, سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے. 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا, ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا. ہاں جی, میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں. ہاں جعلی مقدمات کے اندر, کچھ ٹھیک بھی ہوں گے, کچھ جعلی مقدمات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے. 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے. یہ مذاق تھا. مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے. 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے. وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے, ہماری ریاست کے لوگ, ہمارے ٹیم ممبرز کو, فیملی ممبرز کو, جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو, وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ, نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے لاہور ہائی کورٹ کے, وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے. ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے. اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے, جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی, میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں, میں نے 48 ایئرس کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو, اور دیکھیں میں اندر تھا, باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے. میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب, کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں, پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے, میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے. میں اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے, وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں, کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے, اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آ رہی ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے, اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی, اسی پیٹرن پہ ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ. اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے, ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے. پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تو نال. اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہنا تھوڑے نال, تو سارے میرے نال ہیں. ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا. یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے. مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں
میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں، تو دیکھ لیں کہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ، میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے۔ کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے۔ درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی، تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا۔ یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، اسی طریقے سے آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں، بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے، تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو کہتے ہیں نبی اسلام نے تو پہلے فرمایا تھا، بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کر دیں؟ نہیں، ڈرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے، وہ اوریجنل بابے تھے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے، کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن پاک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور پھر جو غدیر خون کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں، نبی اسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے، توحید پہ 0 ٹالرنس ہے، اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو، چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے بالکل۔ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے۔
फ्रंट पे तो आप कोई भी रीजन रख सकते हैं। और उनके सुप्रिटेंडेंट के जो डिप्टीज बैठे थे उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, यही वजह। बाज लोगों को दावत तौहीद बुरी लगी होगी, बाज लोगों को सुन्नत की अहमियत बताना बुरा लगा होगा, और तकरीबन सारे फिरकों को उनके बाबों की मीम्स बुरी लगी होगी। वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि तुमने बाबे लाके रसूलुल्लाह के मुकाबले पे खड़े कर दिया ना। हाँ, असल मसला ये है, इनको आप हिंदुओं का कोई बाबा डिक्लेयर कर दें, क्रिश्चियंस का कर दें, कोई मसला नहीं। वंस आप रसूलुल्लाह का नाम लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके ऊपर ये रट्स पड़ा जाएगा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत हक को पहुंचाया है पूरी दुनिया के अंदर, और वो जिनको घेर घार के हमारी हुकूमतें ला के ऑडिटोरियम में बिठा के तकरीरें करवाती हैं अपने हक के अंदर, उनकी औकात ही कोई नहीं, आप देखें। और वहां वो बंदा भी था जो एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था जी 1500 उलमा के साथ बैठ के मैंने पैगाम पाकिस्तान लिखवाया। तो मैंने कहा पैगाम पाकिस्तान में क्या ये इबारत लिखी हुई है कि सारे फिरके मुसलमान है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया? ठीक है, कादियानियों के कुफर के ऊपर तो इजमाए उम्मत है। हनफी कादियानी, जी हाँ, जाहिर है ये हनफियों का एक फिरका है ना। अब तो सारे मान गए कि वो हनफी थे। पहले कहते थे जो रफुल इदैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है, और कादियानी तो रफुल इदैन करता ही नहीं है, वो हनफी है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल इदैन करते हैं, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। और इससे बढ़कर तुम्हारे गौसे पाक का लिखा हुआ तरीका है गुनियत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम गजाली का लिखा हुआ तरीका है। ठीक है, वैसे कहते हैं गौसे पाक पूरी कायनात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो यकीनन गौसे पाक ने लोहे महफूज भी पढ़ा होगा, बल्कि वो तो लोहे महफूज देख के तो बताते थे इसकी किस्मत में इतने बच्चे हैं। तो गौसे पाक में लोहे महफूज थे, रसूलुल्लाह की नमाज की वीडियो नहीं देखी, नबी अस्सलाम की नमाज का तरीका भी वहां लिखा होगा कि आखिरी पैगंबर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे गौसे पाक ने वहीं से देख के रफुल इदैन शुरू किया था, इंजीनियर की वीडियो से नहीं किया था। लो सामो, हाँ, तो ये इस किस्म की गालियां देते थे। तो मैंने उनसे कहा ये 1500 उलमा ने बैठ के ये क्यों नहीं लिखा कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मस्जिदों में नमाजें पढ़े, सारों को चंदा दें, सारों के साथ निकाह करना जायज है? ये सारी बातें लिखी हुई है। कहते ये तो नहीं लिखा। मैंने कहा आपके पैगाम पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं जब तक ये ना लिखा जाए। और देखें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बात कर दी है जो हम कह रहे थे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से हाफिज़हुल्लाह ताला, कि पैगाम पाकिस्तान में ना अपनी तकरीर का वो हिस्सा डलवाएं जो आपने वो तकरीर की है। और उन्होंने कहा जी जय्यद उलमा जो है ना वो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जय्यद उलमा तो ऐसी बात नहीं करेंगे। नहीं सर, जय्यद उलमा यही बात करेंगे, आपने ठीक कहा था कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं होती, फिरका वारियत, तो उनका मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा आगे। मुल्क वैसे आगे चलेगा जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कान से पकड़ के आपने सामने बिठाया और वो दिल में आपको गालियां निकाल रहे होंगे कि हमारे सामने बैठ के हमारे बुजुर्गों को जलील कर रहा है। जी, बुजुर्गों ने ये सारा काम डाला है ना। देखिए सबसे बड़ा फिरका है बरेलवी, ज्यादा उलमा उनके बैठे हुए थे। आमजा बरेलवी साहब उस फिरके के बानी हैं जिन्होंने 1903 में मंजूरुल इस्लाम बरेली में अलग से एक मदरसा बनाया, क्योंकि 1867 में देवबंद मदरसा बन चुका था। पैरेलल में उन्होंने अपना एक मदरसा लॉन्च किया और उनके मदरसे से मुतल्लिकीन लोग बरेलवी कहलाए। 1905 में 1905 में उन्होंने हुसामुल अरबाइन लिख के अपने सिवा सारे फिरकों को इस्लाम से निकाल के मुर्तद वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दिया। और उसी 1905 में 1905 में आइंस्टाइन, हजरत आइंस्टाइन, अगर जिंदा होते तो मैं हाफिज़हुल्लाह भी कह देता, फौत हो गए तो मैं रहीमहुल्लाह नहीं कह सकता क्योंकि नॉन मुस्लिम थे। वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर रहे थे, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। तो जाहिर है फिर गोरों ने तो वहां खड़े होना था जहां वो खड़े हुए, हमने यहीं पे खड़े होना था। हमारे कभी साथी कहते हैं शुक्र करो अंग्रेज नहीं, आज अंग्रेज होता तो क्या होता। मैं कह जी आज अंग्रेज होता ना तो इंजीनियर साहब जेलम तो लाहौर बुलेट ट्रेन जा रहे होंगे, ऐ होंदा। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है। अब कहीं रियासत को ख्याल आया कि हमने भी इस रियासत को उसी पैटर्न पे बनाना है जो मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, इस मुल्क को जन्नत बनाया जाए। और उसमें सबसे पहली चीज जो है वो फिरका वारियत का खात्मा है। इसी तरीके से जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसको एड्रेस करना है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब समझ आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी मुझे मौका दें तो मैं इन सारे उलमा के सामने बैठ के कहूं कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या करके गए। अहकाम शरीयत में आला हजरत से जब पूछा गया कि वहाबी यानी कि देवबंद और अहले हदीस, ब्रैकेट उन्होंने खुद खोली सवाल वाले ने, और साथ लिखा अहले तशय्यो, राफजी, नेचरी, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, कादियानी और क्रिश्चियंस और ज्यूज, यहूद और नसारा, क्या इनका जरिया हलाल है? तो आला हजरत ने फरमाया, अब आला हजरत अगर फरमा रहे हैं तो बाकी किसी आलिम की कोई औकात नहीं। आज अगर कोई बरेलवी आलिम मासूम सी शक्ल बना के नहीं हम सबको मुसलमान समझते हैं, मकारी कर रहा है। आला हजरत के होते हुए तेरी क्या मजाल?
1921 में आला हजरत की डेथ हुई है बामुताबिक 1340 हिजरी, आज है 1447 हिजरी, बामुताबिक 21 दिसंबर 2025। बमुश्किल 100 साल हुए आला हजरत को दुनिया से गए हुए अपने बुजुर्गों के पास। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये वो किताबें हैं जो बरेली से छप रही हैं और हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी, हां, उनके तमाम मुरीदीन की किताब पढ़ते हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से दावत इस्लामी वाले। ये मैंने नहीं प्रिंट की। अहकाम शरीयत में बाकायदा उन्होंने जवाब दिया आला हजरत ने कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानियों को जो काफिर थे उनको इनके साथ जिक्र किया, यानी कि आला हजरत जो है वो इनको कादियानियों के बराबर समझते थे। इन सब का ज़बीहा मुर्दार है, हा 1 लाख दफा अल्लाह का नाम लें। ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है। अंदाजा करो, यहूदो नसारा उनके नजदीक देवबंद अहले हदीस शिया से बेहतर है। उनको अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं जय्यद उलमा ऐसी बात नहीं करते होंगे, जनाब जय्यद उलमा को जय्यद बनाने वाले ऐसी बात करते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी ने जमा किए, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई। उनके बेटे ने खुद वो मलफूजात लिखे हैं आला हजरत के सामने बैठ के, और शुरू के 3 हिस्से आला हजरत ने खुद पढ़े हुए हैं, और जिस हिस्से से मैं पेश कर रहा हूं आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है लफ्ज ब लफ्ज। आप ये भी नहीं कह सकते किताबें बदल गई, आला हजरत के बेटे ने उनके मत्थे मार दिया। पूछा गया कि ये वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? तो आला हजरत ने फरमाया कि देवबंद और अहले हदीस की ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। वो कहते हैं उनकी तो अपनी नहीं होती, तुम्हारी उनके पीछे क्या होगी? जो मैं कहता था ना कि बड़ों ने बड़ा काम डाला हुआ है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं अपनी अकेले से? वो कहते हैं कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में मजबूरन नमाज होती है, इन काफिरों की मस्जिद में मजबूरन नमाज हो जाएगी, डायरेक्ट काफिर का। लेकिन यहां हमें आला हजरत से इख्तिलाफ है, कुफार की मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसलिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, बैतुल हम्द लिखते हैं वो। तो आला हजरत आपको कहना चाहिए था कि अहले हदीस देवबंद और शिया के जो बैतुल हम्द हैं, हां, उनमें मजबूरन नमाज हो जाएगी, मस्जिद नहीं था कहना चाहिए आपको। अपने जाम में हमारे नजदीक तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान हैं। और फिर पूछा गया इनकी जान का जवाब दें। उन्होंने कहा जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी जान का क्या एहतराम होगा। हां, अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल कह लें, मोहम्मद का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बाकी इससे ज्यादा कोई एहतराम की जरूरत नहीं। फिर हमारे बाबा जी ने तो फिर आपको पता है ना, कफन फाड़ के बोले, हाँ, बाबा जी खादिम रिजवी साहब। और देख लें उस वक्त मैं था अकेला जब वो अपनी तमाजत के उरूज पे थे 2017 में। मैंने बाई नेम उस बंदे को चैलेंज किया था और पहला हमलावर मेरे ऊपर आ गया 28 अक्टूबर 2017 को जवाब देने के लिए। इल्मी जवाब तो नहीं। आज तो सारे खादिम रिजवी साहब का नाम लेंगे ना, मैं तो उस वक्त बाई नेम उनको कहता था कि ये तुम्हारे बुजुर्ग जिनकी तरफ किताब मंसूब है और बकौल तुम्हारे उनकी किताब है। हम तो 1 लाख टन हुस्ने जन रखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कहलवाई होगी, लेकिन तुम अपने बुजुर्गों को बांध के मरवा रहे हो। तो मैंने उस वक्त खादिम रिजवी साहब को जब चैलेंज किया था तो अल्लाह का शुक्र है उस शर में से बहुत खैर निकला। जो खत्म नबूवत के नाम के ऊपर वो गालियां निकाल रहे थे और मैंने कहा कि ये खत्म नबूवत की काज को बदनाम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनकी खत्म नबूवत सिर्फ एंटी कादियानी है। अपने बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उनका ये दिफा करते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे और मरते दम तक नहीं बोले। और उसी 2017 के धरनों का तोहफा है हमारे वकील ताहिर अयूबी साहब। ये खादिम रिजवी साहब के स्टेज पे तकरीरें किया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, जो आज हमारे वकील हैं। बाद उसमें क्लिप देखा, अल्लाह ने हिदायत दी। और मैं आपको बताऊं, मैं जहां जहां गया हूं ना जेल में, मुझे कोई बंदा इस दावत हक से नफरत करने वाला नहीं मिला। ऊपर से नीचे तक सब के सब लोग इस दावत हक से जुड़े हुए मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। तो वो खादिम रिजवी साहब, उन्होंने तो फिर अपने बुजुर्गों से भी एक कदम आगे जाके कह दिया मज़ार इकबाल के ऊपर बादशाही मस्जिद के बाहर कि छड़ दो वाबियां दी जान दा की एहतराम, ये तो सूरन सूर ने कहना उन्हें बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो चलिए, ओ भाभियां दी जान ये तो कड़ा दे, ये तो सूर दे सूर। चलो चलिए। तो वो जो उन्होंने कहा, वो बड़ों ने यही कहा हुआ था, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से और ब्रीफ कर दिया। हाँ, कि जिस तरह सूअर है जानवरों में कि हराम है उनका खाना, वैसे तो अल्लाह ने उनको भी मकसद के लिए पैदा किया, इस तरह इंसानों में
वहाबी हैं, मुसलमानों में नहीं, मुसलमान तो मानते ही नहीं है वो, हाँ इंसानों में, वैसे इंसान भी नहीं मानते, मैं आपको बता दूं, इसीलिए तो सूअर कहते हैं, वो कहते हैं सूअरों में अगर कोई सूअर होता ना तो ये है, ये इन लोगों का हाल है। और उनके बारे में एक जुमला नहीं बोलने के लिए तैयार लोग, उनके मुखालफीन। मेरे ऊपर सारे शेर हैं, तो अल्लाह का फजल है, आप शेर होंगे तो हम देखें, फिर आप उसका फिर अंजाम भी भुगत रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ये दावत हक हर चीज को सुपरसीड कर रही है, बावजूद इसके कि ये लोग मुखालफत कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि आपने जो कुछ बयान किया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिनके सामने बयान किया इनमें से एक बंदा भी आपके साथ एग्री नहीं करता, वरना पैगाम पाकिस्तान में ये 1500 मौलवियों ने मिलकर ये एक भारत स्टार्ट में लिख देते ना कि सारों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, सबको चंदा देना दुरुस्त है, सबके साथ निकाह करना दुरुस्त है। और इधर देखें, हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं, सबको मुसलमान समझते हैं, उसके बावजूद कहते हैं नहीं जी हो सकता है आखिरी वक्त को फिरका लॉन्च करते हैं। 17 साल हो गए ने मौदूदी साहब पे तुम झूठ बोलते रहे कि वो दावे नबूवत करके फौत होंगे, 50 साल होने वाले हैं उनकी वफात को, तुम्हारे वो मौलवी कब्रों में चले गए जो उनको उनकी जिंदगी में कहते थे कि ये दावे नबूवत करके मरेगा। आज उनकी नस्लों का काम है कि उनकी कब्र पे जाके ना अल्लाह के हुजूर माफी मांगे कि हमने इस शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। तो मौदूदी साहब तो थे नरम मिजाज आदमी, और वो कहते थे कि मैं बगैर दावे नबूवत किए हुए मर के इनको प्रैक्टिकली जवाब दूंगा। तो मैं तो पता है क्या, हाँ मैं अपनी जिंदगी से इन्होंने मंजी ठोक के जाऊंगा, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। उन बुजुर्गों के मानने वाले के जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, आज हमें बताओगे कि दावा नबूवत करके मरेगा? मैंने तुम्हारे जो झूठे बनाए हुए दावा नबूवत करने वाले बुजुर्ग थे ना, मैंने तो उनको एक्सपोज कर दिया है। आज तुम्हारी पब्लिक तुम्हारे ऊपर चढ़ गई है इल्मी तौर पे, मुंह छुपाने की जगह नहीं है। तो देखे, मौदूदी साहब कहते थे मेरी बातें छुपी हुई नहीं छपी हुई हैं, हम तो कहते हैं हमारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना काटो और अपनी जहालत लोगों के ऊपर अयान ना करो। ये फाइनल हमला कर सकते थे ना, 295C से तो बड़ा कोई हमला नहीं है ना, दुनिया में सबसे बड़ी दफा है, 302 से भी बड़ी है, 302 के ऊपर कत्ल की पेनल्टी है, लेकिन उसमें गुंजाइश मौजूद है कि बुरा साहब माफ कर सकते हैं, ब्लड मनी वाला मामला हो सकता है। 295C के ऊपर सवाए कत्ल करने के और कोई सजा ही नहीं है। और आजकल चूंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से सजाए मौत जो है वो मौकूफ है, तो लाइफ इन प्रिजन है। ये इतनी खतरनाक दफा इन्होंने लगाई है, तो इससे बड़ा क्या अटैक कर सकते थे? मर्डर टाइम तो तुम 9 दफा करवा चुके हो, 3-4 दफा तो मैंने डिस्कस किया, ऊपर की 5 दफा तो मैंने डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा, ना मुस्तकबिल में करने की जरूरत है। दावत की तरफ आप तवज्जो दें अल्लाह के फजल से। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इनके सही बुखारी जो पढ़ाते हो ना तुम, उसमें ये 2 हदीसें तुम्हारे मुंह के ऊपर ना तमाचा है इमाम बुखारी की तरफ से, 694 और 695। 694 पे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ लेना, उनकी गलती का बवाल उन्हीं पर होगा, तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी। और 695 पे तो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का फतवा है। वो रवायत लेकर आए कि सैयदना उस्मान को जब महसूर किया गया उनके घर में, असहाब ने पूछा कि हमारे इमाम तो आप हैं और फितनों के इमाम का कब्जा है मस्जिद के ऊपर, हमें खदशा है कि उसके पीछे नमाज पढ़ के हम कहीं गुनहगार ना हो जाए, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं, हम नमाज उनके पीछे पढ़ लें? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया, नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है जो इज्तमाई है, नेकी के कामों में उनका साथ दो और बुराई में उनसे अलग रहो। वही चीज वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो सैयदना उस्मान का फतवा है कि बिदती और बागी के पीछे भी नमाज दुरुस्त है। चले, इसमें यह भी क्लियर हो गया, जो लोग कहते थे कि हजरत उस्मान के मुखालिफिन यहूदी थे और ये कोई अब्दुल्ला इब्न सबा था, अब्दुल्ला इब्न सबा नहीं सी, बनु उमैया सी, उनके गवर्नर थे जिनकी गलत पॉलिसीज ने रियाया को सैयदना उस्मान के खिलाफ किया। वो मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें जो मैंने बुखारी मुस्लिम से लिखा है, हुक्मरानों की तारीख से नहीं लिखा, 200 हदीसें जमा की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को एंड पे मिल भी जाएगा। तो सैयदना उस्मान ने बता दिया कि नमाजें आपने इनके पीछे ही पढ़नी है, नमाज हो जाएगी। नमाज में कोई नहीं कहता या भावल हाथ बेड़ा तक, हाँ सारे कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में कोई शिरक नहीं करता, नमाज सबके पीछे दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की फिर जमीन टूट जाएगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको खिताब कर रहे थे उनमें से कोई भी बात ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पब्लिक को मनवाना हमारा काम है। रियासती इदारे किसी कौम के कभी नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नैरेटिव चेंज करना ये थिंकर्स का, स्पीकर्स का, इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर या कोई आर्मी चीफ या कोई पुलिस का हेड नहीं कर सकता, बस कानूनी नाफिज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग बदलना ये अहले इल्म का काम है।
اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ، عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں، اور ان لوگوں کو دندراتا باہر چھوڑیں. اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ، اور لوگ تو یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں. ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیا جے پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر. اللہ سے خوف آتا ہے. اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں، NCCIA کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، جو FIA کا ایک جائز بچہ تھا، آج FIA کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناجائز بچہ نکلا ہے. ہاں FIA اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. حالانکہ FIA کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے، کافی ساروں کی تو ہوگی ہے، انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی. ریاست نے اب طے کر لیا ہے. ہاں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کی ہارڈ اسٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو. علمی پوائنٹ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ان کے حضور ویسے چلا کے گفتگو کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت جو ہے اس مخلوق کے 4 ٹاپ کے جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد، ان میں سے 2 کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں تھے. ایک قبیلہ مسلمان ہوا، آپ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر قبیلے کا ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ بندہ زیادہ سوٹیبل ہے، آپ اسے مقرر کریں فوکل پرسن کے طور پہ جس سے بعد میں رابطہ رکھا جائے. حضرت عمر نے کہا نہیں یہ ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو. اس میں حضرت ابو بکر عمر میں اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئی. نبی الاسلام کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی، لیکن آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم نے آپس میں بھی آواز بلند کی فارغ ہو جاؤ گے. تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے، یعنی کہ ابو بکر اور عمر، جب انہوں نے انجانے میں اپنی آوازوں کو بلند کیا. حدیث کے الفاظ ہیں. اور اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ رسول اللہ کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابی گستاخ ہیں، انہوں نے یہ روزہ شریف کے اوپر آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں تھے. آپ کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز نہیں کی جا سکتی. وہاں آپ کا کام صرف یہ کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے، جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبری البیہقی، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس آتے، مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے. ہمارے لیے یہاں سے سلام ہمارا پہنچ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی چیز ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے، بس یہ عقیدہ رکھیں. تو آپ پڑھیں، یہاں سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم قائل ہیں، لیکن ٹوکے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اسلام کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے. اور وہ ٹوکے پہ جو لبیک یا رسول اللہ مسلمانوں پہ چلتا ہے. ہاں، جن کے لیے ٹوکا اٹھایا وہ تو ادھر بیٹھے ہیں سکون سے فرانس میں، اور فرانس میں بیٹھ کے ان کی تنظیم کے لوگ وہاں سے بیٹھ کے جناب کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کریں، خود وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. خیر یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو، نبی الاسلام کی موجودگی میں آپ سے بدتمیزی تو دور کی بات، اگر آپ کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ان کی موجودگی میں
توہین رسالت ہے, 295C ہے, تو آپ کے فرمان کے مقابلے پہ کسی بابے کو اونچا کرنا اس سے بڑی گستاخی ہے. اسی لیے تو میں کہنا پڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی, پار لگا دے کشتی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو یا باول حق بیڑا تک, جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا. تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ جو تم نے بابے کھڑے کیے ہیں, تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے نبی الاسلام کو فالو کرنا ہے, ان بابوں کو فالو نہیں کرنا. رہی ان کی وکالت ہم نے نہیں کرنی, جن کے ہیں وہ کریں نا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں, ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی, لیکن مجھے بتائیں کہاں کہاں حسن ظن رکھے ہیں. سلطان بہو کا کلام بھی ہم خراب ہو گیا کیا؟ سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہوں, بیڑا میرا بچ کپڑا دے جتھے بچ بھی نہ بہندے ڈردے ہوں. یعنی عبد القادر جیلانی کو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں, حالانکہ سلطان بہو کا کام یہ تھا کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ امت کو بتاتے ہیں. خود وہ حنفی تھے سلطان بہو صاحب, اور پیرانے پیر سے مدد مانگ رہے ہیں. پیرانے پیر کا طریقہ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے. وہ طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارا طریقہ وہ ہے جس میں حنفی قادیانی پڑھتے ہیں. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے اسلام سے نکال دیا, لیکن فقہ وہ حنفی فالو کرتے ہیں, وہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس معاشرے میں بھائی, ہمیں بھی موقع دیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ویورشپ جن 3 شہروں کی ہے ان میں لاہور شہر بھی ہے. آپ میں سے آج کتنے ریئل ٹائم لاہور سے آئے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہیلو اکرامت دیکھ لو, ٹھیک ہے. سیال کوٹ بھی ہے, اور بھی سٹیز ہیں, سری نگر ہے, راول پنڈی ہے, کافی سارے سٹیز ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹس جو لاہور سٹی میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں آج تک سی سی پی او لاہور کے پاس گئے ہیں کہ داتا دربار بند کرو, یہاں پہ چرس بک رہی ہے, پروسٹیٹیوشن کا اڈا بنا ہوا ہے, اس میں بزرگوں کا کوئی سور نہیں ہے. لیکن بزرگوں کو ایک بروار ہے نا, کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بغیر یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا, کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو اس کا مطلب بزرگوں کی مرضی سے سارا کام ہو رہا ہے. پھر نہیں جی کعبے بھی کرین ڈگ پئی سی جی, اور ایک کعبے والے نے تو کوئی گارنٹی لی نہیں کعبے کی. وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ کیا تھا, اس سال کو یادگار بنانا تھا, نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا. اس کے بعد جزیر پلید کے دور میں کعبہ ڈیمیج ہوا, اس کی بمباری سے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے گئے. پھر حجاج بن یوسف نے کیا, اور بخاری مسلم میں آتا ہے, یہ بھی صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی جو ہے کعبے کی اینٹ بجا دے گا. کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے, وہ ایک واقعہ تھا. لیکن تمہارا کہنا ہے کہ بزرگ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, تو چلائیں, IMF کا قرضہ ادا کر دیں, بجلی پوری کر دیں. خیر بجلی تو اب زیادہ ہو گئی ہے, پاکستان میں 19,000 میگا واٹ کی سولر پلیٹیں لگی ہیں, جتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے. بیٹریاں آ گئی ہیں نا, تو بابڈا کو کسی نے بجلی بھی نہیں لینی. ہاں ایسے نہیں رکھنا, لوگوں نے اپنے میٹر اتروا دینے نے. جب سے ہمارے بزرگان دین نے یہ سولر پلیٹیں بنائی ہیں, ہاں تھوڑے کو نہ سولر پلیٹ بنی, نہ تھوڑے کو انجن بنیا, نہ کوئی جہاز بنیا. ٹھیک ہے, انجن روک دے ہی رہے, بنیا نہیں. تو میں اور طرف چل پڑوں گا, تو کوئی ایگزسٹ کریں. ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا تمہارا شرک. ہم نے تو کسی دربار کے اوپر چڑھائی نہیں کی کہ بند کرو. تو ہماری اکیڈمی کے بارے میں جو لوگ بولتے تھے جی اکیڈمی بند کرو, اکیڈمی کو بند کرو, جاؤ نا ان درباروں پہ جو خرافات ہو رہی ہیں وہ تم بھی مانتے ہو کہ غلط ہیں اور ہمارے مسلک کی بدنامی ہے. تو بریلوی علماء کا کام ہے نا کہ جا کے مزار کے اوپر خرافات ختم کروائیں. اکیڈمی بند کرانے تھے شیر جے, ان کی کیا اوقات ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہے. آج 21 دسمبر 2025 کو میں تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوں, اور تمہارے نان اسٹیٹ ایکٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو 3 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اب قیامت تک ہم اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے. حالانکہ میں اندر جا کے بھی باہر تھا, روحانی طور پہ میری ویڈیوز ہر جگہ گونج رہی تھی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو بھائی کو ایگزسٹ کرو. جمعے والا دن قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہاں کبھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں جا کے کہتی کہ ان کو آپ نے کیوں سیکورٹی دی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے نزدیک کافر ہیں. لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے آتے ہیں اکیڈمی نہیں کھول لیتے, نہیں آج تک نیڑے بھی نہیں چلے گئے. ہاں کیونکہ اور 140 بندے جیلم دے آنے نا, انہیں جو کچھ رہندے نے, تو میں انہاں دے وڈے نو کیا سی پولیس دے کہ وہ اتنے اتوال دن آن تو اتوں گرفتار کر لینا. اول انہوں نے آنا کوئی نہیں, میری کرامت ظاہر ہوئی, انہوں پتہ نہیں آنا, انہوں نے بس نکل گیا سارا عشق رسول جھوٹا تھا. یہاں پہ یقین کریں جتنے مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے آئے نا, رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے پھندے کو چوم لوں گا, اگلے دن صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں, ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے. اندر سارا انقلاب ہوتا ہے, سب جعلی جھوٹ. تو اللہ سے ڈر جائیں, ہمیں بھی موقع دیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو امت سے ہٹ کے ہو, یہ میرا چیلنج ہے. آپ غامدی صاحب ہمارے استاد کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے
दाढ़ी के मसले में तफरुद इख्तियार किया, पर्दे के मसले में तफरुद इख्तियार किया, हयात मसीह और नजूल मसीह के हवाले से उनका मौक़िफ़ उम्मत से हट गया। मेरा कोई एक अकीदा साबित नहीं कर सकता कि 1400 साल में वो उम्मत में ना रहा हो, अहले हक के हां, अहले बातिल के हां नहीं। अगर मैं रफुल इदान पे जोर देता हूं ना, तो हदीस के ये सारे बड़े 6 इमाम, बुखारी से इब्ने माजा तक, और फिक्र के 4 में से 3 बड़े इमाम इसके कायल हैं, अहले हदीस भी कायल है, अहले तशय्युअ भी रफुल इदान करते हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं। अगर मैं अहलुल बैत का मुकदमा बयान करता हूं तो अहले तशय्युअ इससे ज्यादा सख्ती से बयान करते हैं। और हमारे इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला, उनको तो राफजी लोगों ने कह दिया, इसीलिए उन्होंने फिर शेर कहा, इन कान रफ़दत हुब्बु आले मुहम्मदिन फलयशहद अत्तक़लान अन्नी राफ़दी। बिलफर्ज अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफजी हूं। तो इन्होंने सुन्नियों के इमाम को नहीं छोड़ा हुआ। तो मेरा कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं जो उम्मत से हट के हो, अल्लाह के फजल से आज तक प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसीलिए इन्होंने वो अकीदा निकाला और 295C लगवा के अपनी मट्टी प्लीद करवा ली कि ये जाके नॉन मुस्लिम्स के साथ जाके खड़े हो गए। उनको शर्म आई, उन्होंने नहीं मेरे पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई, किसी जय्यद आलिम ने उनके या प्रीस्ट ने, और किसी ने FIR नहीं कटवाई। उन्हें पता था कि इंजीनियर साहब ने सही बात किया, और मैंने उनको वनरेबल भी नहीं किया था। मैंने तो ये बताया था कि इस्लाम की टॉलरेंस है, हम फिर भी तुम्हें गले से लगाते हैं, इस्लाम की टॉलरेंस है। और वो आगे जवाब में कहते हैं, देखें जी हमारी भी टॉलरेंस है कि आपने खुदा को इंसान बना दिया है, ईसा इब्न मरियम हमारे खुदा हैं, और आप कहते हो कि वो रोटी खाने के मोहताज थे, कुरान में लिखा हुआ है, तो हम भी आपको बर्दाश्त करते हैं, आप गुस्ताखे ईसा हो। बिल्कुल उनकी नजर में हम गुस्ताखे ईसा हैं, उनकी नजर में, जिस तरह हमारी नजर में वो गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दोनों ने को एग्जिस्ट करना है अपने अपने अकीदे के साथ, किसी को वनरेबल नहीं करना। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई अकीदा कुरान और सुन्नत के या इजमाए उम्मत से हट के नहीं है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हमें इमाम लिखते हैं, तो ये इमाम वो नहीं है जो तुमने जाली कुछ अपने इमाम बना लिए हैं 14वीं सदी के, 15वीं सदी के। ये मेरा नाम इमाम है, EMAM, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। आप हमारे किसी स्टूडेंट से पूछें कि ये इमाम, जब तुम बोल रहे होते हो तो इमाम क्या है, तो वो आपको बताएगा ये उनके नाम की एब्रिविएशन है। वैसे वो दूसरे वाला इमाम भी कह लें तो तुम्हारे बुजुर्ग तो उन लोगों को जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते थे उनको इमाम कहते रहे हैं। देख ले, नंगे सर कोई नमाज पढ़े तो ये उसके सर पे टोपी बनाते हैं, कहते हैं नमाज नहीं होती, और जो कपड़े उतारते कहते हैं मजलूब है, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। इल्मी पॉइंट नंबर 6, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ, अच्छे वाज के जरिए, और जब मुजादला हो तो उसको भी आसान तरीके से तुमने लेके चलना है। यानी तुर्की ब तुर्की जवाब, मुजादला इसे कहते हैं, जिसे आप मुनाजरा कह देते हैं आजकल के दौर में। इसके तहत ये तीनों काम हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। हिकमत के साथ लोगों को बुलाते हैं, ऐसी ऐसी इल्मी फकियां, एंटी वैनम इल्जामी जवाब देता हूं कि लोग कायल हो जाते हैं। और अच्छे वाज के जरिए मेरे कुरान लेक्चर देखें, इस्लाही मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर देखें, सोशल इश्यूज के ऊपर देखें, तो बिल्कुल डिफरेंट रंग है। नॉन मुस्लिम्स और एथियस्ट के क्वेश्चंस के जवाब जो मैंने दिए हैं वो देखें तो आपको एक साइंटिफिक रंग अलग से नजर आएगा। और मुजादला भी अल्लाह के फजल से हमने अपने प्लेटफॉर्म से किया। तो मुजादले में जाहिर है फिर आपको बाजुकात ऐसा स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। हजरत उमर वाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वैसे उनसे मेरा स्टाइल नरम है क्योंकि वो तलवार निकालते थे, मैं सिर्फ जुबान खोलता हूं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हजरत उमर ने तो अपने जमाने में नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने इस्लाम के नाम के ऊपर अपने बाबे का कलमा जारी किया हो, गुस्ताहाना इबारतें लिखी हो और उसके हक में मुनाज़रे लड़े हो। हजरत उमर ये सब कुछ देखते तो फिर क्या करते, आप सोच सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये दावत हक पूरी हिकमत से चल रही है। नबी इस्लाम भी जब मेंबर पे बैठते थे आपका स्टाइल अग्रेसिव होता था। सही मुस्लिम 2005 नंबर हदीस है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से हदीस रवायत की है और इमाम बाकिर से इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने रवायत की है कि नबी इस्लाम जब मेंबर पर तशरीफ लाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता जैसा कि कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। और फिर आप फरमाते, मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जिस तरह 2 उंगलियां, यानी मेरे बाद अब क़यामत ही आएगी, कोई और पैगंबर नहीं आएगा। फिर आप कहते हैं, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। तो ये आप इस्लाम का स्टाइल है। हां, बाकी नॉर्मल गुफ्तगू जाहिर है, मैं तो मेरी तबीयत ही इतनी जौली है, वरना तो ये दावत का काम इस तरह लेके चल सकता है कोई बंदा जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ। गुस्सा नहीं है भाई, ये स्टाइल है।
یہ نبی علیہ السلام کا سٹائل ہے. میں نے اکثر کہا کہ شاید افریدی صاحب جب گراؤنڈ میں اونچی آواز میں اپیل کرتے تھے تو ان کی وائف نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی گراؤنڈ میں جا کے تمہیں کیا ہو جاتا ہے, میرے پاس تو بڑے اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں, اسے پتا ہے کہ گراؤنڈ کا تقاضا اور ہے. ہاں وہ چائے اپنی بیوی سے ایسے نہیں مانگیں گے, اور نہ میں مانگوں گا اس طریقے سے. ہاں چائے تو وہ عاجزی سے مانگیں گے, لیکن میدان کرکٹ میں یا علمی میدان میں پھر رڈز تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے نہیں جی یہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے اگلا حصہ نہ پڑھو. نہ آپ تو کہہ نہیں سکتے, آپ کے بابے نے اس سے بڑی بات کی ہے. انہوں رو انہوں پٹو بہ کے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں بچپن سے, ابھی تک بتاتے ہیں کہ جی غوث پاک نے فرمایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, غوث کتب ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تم اپنے بزرگوں کو صحابہ کرام کے گھوڑے یعنی کہ جانور ان کے پاؤں کی خاک سے بھی بدتر سمجھتے تھے. یعنی تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. اس وقت تم نے غوث پاک کو کیوں نہیں کہا کہ جی آپ بزرگوں کو جو ہے جانوروں کے پاؤں کی خاک بتا رہے ہیں؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے. یا کہو کہ تمہارا بابا غلط کہہ کے گیا تھا, اور 100% غلط کہہ کے گیا تھا, کیونکہ کوئی آج کا مسلمان بھی کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر نہیں ہے. کیوں؟ جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے, آج بھی ایک کوئی مومن ہے نا وہ کعبے سے بڑھ کے حرمت رکھتا ہے, تم اسے جانوروں کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو؟ بالکل جعلی بات تھی. وہ تھوڑے بزرگوں نے کوئی گل تو صحیح نہیں دسی. ہاں لیکن میرے لیے فائدہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے منہ پہ وہ کالک مل دیا کہ تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کے بالکل منافی. اور میرا نعرہ تو ایمان کی بنیاد ہے. ہاں ہمارے اسٹوڈنٹس فخریہ کہیں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تے شاہی کوئی نہیں. میرا تو فخر ہے. اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بابے کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھتا ہے, اور یقیناً تم سمجھتے ہو, ان کے ناموں کے کلموں کو تمہارے بزرگوں نے انڈورس کیا ہوا ہے. آج میں نے تمہیں بینیفٹ دیا ہے. میں ٹور پہ نا چشتی رسول اللہ تو شروع ہوا تھے, میں کشف الموجود دی صاحب اور سکر تے گیا, تذکرۃ الاولیاء تے بازید دعویاں تے گیا, تے ایک گھنٹہ اور لگ جانا ہے. آج ذرا نا ٹھنڈا پروگرام ہی میں رکھا ہے, وہ تانوں میم کے ذریعے جواب ملتے رہنے ہیں, اور آج تک کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا. ایک ایک چیز میں نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ہمارا جو نعرہ ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے. اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نبی کے مقابلے پہ اپنے بابوں کو بڑی شے مانتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, سیکنڈ لاسٹ, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں گالی مت دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالی دے. یہ اکثر نا لوگ مجھے مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, حالانکہ اس کا جواب میں نے کئی دفعہ ریکارڈ کروایا کہ اس آیت کو آپ نے مس کوٹ کیا ہے. یہ آیت تو ہمارے حق میں دلیل ہے. آج تک آپ نے مجھے سنا کہ میں نے کبھی بابا گورو نانک کی کوئی توہین کی ہو, کسی پنڈت کی میں نے کوئی توہین کی ہو؟ نہیں, کیونکہ قرآن نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہیں کہنا, ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہیں گے. اب اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ کافروں کے جھوٹے خدا ہیں, تو ٹھیک ہے, میں ان کو برا نہیں کہوں گا. وہ کہیں گے نہیں مسلمانوں کے سر پر یہ آیت فٹ نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا, مسلمانوں میں جو کوئی غداری کرے گا اس کے لیے آیت نہیں ہے, ان کے لیے منافقین والی آیات لگتی ہیں. ہم نہیں کہتے تمہارے بزرگ منافق تھے, ہم کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو درست ہے. یہ کہتے ہیں ساڑھے بزرگوں نے سی قرآن دیتا پتا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں سی پتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, نہیں سی پتا, ورنہ یہ گل نہ کر کے جاتے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جنیوا کنونشن کے رائٹس صرف مخالف فوج کے قیدیوں کو حاصل ہیں. اگر اپنا فوجی غداری کرے تو ڈیتھ پینلٹی ہے. پاکستان کا کوئی فوجی غداری کرے گا تو اسے قید نہیں ملے گی, اسے سزائے موت ہوگی. ہاں اگر پاکستان کے دشمن ملک کا کوئی فوجی قید میں لایا جائے گا اسے اقوام متحدہ کے جو رائٹس ہیں قیدیوں کے وہ ملیں گے. اسی طریقے سے کافروں کے جھوٹے خداؤں کا پروٹوکول ہے. مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں, جھوٹے بزرگ بنائے ہوئے ہیں, ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کیونکہ وہ اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. لہٰذا اس آیت کو مس کوٹ کر کے, اس قرآن کی آیت کی تحریف کر کے اپنی قبر بھاری نہ کریں ان بزرگوں کے پیچھے کہ جن کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے, اچھا یا برا. تو اس لیے میرے بھائی ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری, امام مسلم.
ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں, ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. اور جن جن لوگوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہم ان کو مانتے ہیں. کہتے ہیں آپ سلطان الہند کو نہیں مانتے. بالکل میں مانتا ہوں. سلطان الہند حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی, جن کی دعوت سے 1 ملین سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمان ہوئے. یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ. جی میں مانتا ہوں. نہ علی ردی کھوتی مار جائے گی جی. تو آڈے سلطان الہند دا تے سٹوری وچ لکھے ہے, پتہ نہیں ایسی کہ نہیں. اے تو زندہ سلطان الہند ہے نا, انہوں کیوں نہیں مندے؟ کہتے نہیں کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کو نہیں آندا. کوئی کہنا 90 لاکھ تو کلمہ پڑھا, ان کو 90 لاکھ تے چھڑ دو, اردو تے بادی نہیں سی سب کانٹیننٹ دی 90 لاکھ. اے جنہیں 10 لاکھ تو زیادہ کلمہ پڑھایا وہ زندہ جے, انہوں ولی اللہ منو. کہہ کے عقیدے ٹھیک نہیں, تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. لہٰذا آندا کوئی کلمے کی دوست نہ لگائے. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر کے اباؤ اجداد کو کلمہ جو ہے وہ بزرگوں نے پڑھایا تھا. تو دیکھو تمہارے بزرگوں سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ جس کے بزرگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا, ان بزرگوں کے ماننے والی آنے والی اگلی نسلوں کو میں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دسو بڑا بابا کیڑا ہے؟ باباؤں کا بابا. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو کلمے کی دھوس نہ لگایا کریں بھائی. ہم تو نان مسلمز کی کنٹریبیوشن کو مانتے ہیں. حضرت گیوٹنبرگ 1440 عیسوی میں, 8 سے 600 سال پہلے, اس بندے نے ایک کرسچن پریسٹ تھا, پرنٹنگ پریس بنایا. ورنہ آج بخاری مسلم قرآن میرے پاس نہ ہوتے. ہم سب مل کے بھی ایک قرآن نہیں تھے لکھوا سکتے. اس وقت بھی اگر کاتب سے آپ کو قرآن ہینڈ رائٹنگ میں لکھوانا پڑے 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ آپ کو 300-400 روپے اور اچھی کوالٹی کا 2-3 ہزار کا ملتا ہے. یہ حضرت گیوٹنبرگ کی برکات ہے. انہوں نے اس وقت انجیل کو, بائبل کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا تھا. اسی کے بعد ریولوشن آئی ہے, سائنٹیفک ریولوشن بھی آئی. لوگوں نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کی, ایک دوسرے سے علم شیئر کرنا شروع کیا. فزکس کی فیلڈ میں ہم اوپر چلے گئے, میتھمیٹکس میں اوپر گئے, بیولوجی کی فیلڈ میں. اس سے پہلے جس کے پاس نالج تھا وہ لے کے مر جاتا تھا. کتنے کلمی نسخے تیار کرے. تو حضرت گیوٹنبرگ کی خدمات کو بھی ہم مانتے ہیں, عقیدے کو نہیں مانتے. تمہارے بزرگوں کی خدمات کو مانتے ہیں, عقیدے کو نہیں مانتے. ویسے بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو کسی کا کلمہ پڑھانا کوئی دھوس نہیں ہے کہ ہم اس کے عقیدوں کو مان لیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو. اہل تشیع کے وہ بزرگان دین جن کی وجہ سے آج 6 سے 8 کروڑ بندہ ایران میں مسلمان ہے, ان کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو تمہارے بزرگوں کو وہ کیسے مان لیں, اور ہم تم دونوں کے بزرگوں کو کیسے مان لیں اگر ان کے عقیدے خراب ہوں؟ عقیدے درست ہو تو ہمارے سروں کے تاج ہے الحمدللہ. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا ان مولویوں کے لیے جو کہتے تھے کہ انجینئر, خود چیلنج کیا. ٹھیک ہے, آج یقین جانو کہ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا میرے پلیٹ فارم سے ان میں سے کسی کا نام جائے. ٹھیک ہے, میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں, جس نے تازہ جو ہے اپنے ایک جرم کے اوپر معافی مانگ کے تو انسٹال ہونے کی کوشش کی ہے مفتی منیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. اس کو اس نے خود کہا تھا کہ جی انجینئر جس کے اوپر تجھے ناز ہے نا وہ عقیدے ریکارڈ کروا. میں نے 12 ریکارڈ کروائے ہیں, آج تیسرا سال ہے, جواب نہیں دیا ویڈیو میں, سوائے اس کے کہ اس پہ 295C لگوائیں گے. ٹھیک ہے, بس تیری چیخیں نکلیں گی, تیری میمز بنے گی. اور جو تیرے مخالف تھا نا ایک بندہ, ٹھیک ہے, جس کی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے اتنی عزت کی, اور اس پہ جب 295A لگی جو آج تک لگی ہوئی ہے, ٹرائل ہو رہا ہے اس کا, ابھی تک فارغ نہیں ہوا. اس نے کتنی بڑی غداری کی کہ 295C کے مسئلے میں میرے خلاف آ کے کھڑا ہوا. لیکن تو آج اس قابل بھی نہیں میں تیرا نام دوں. اور آندہ سے ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں میں نے بتا دیا کسی مولوی کا نام نہیں لینا. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیا جائے. ان کے لیے کیا ہے, میمز بنے گی. ان میمز کے اوپر تھم نیلز پہ ان کی تصویریں لگیں گی, وہاں سے آپ ان کی شکلیں پہچانیں گے. ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لینے کی. ہاں, یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے مشہوری دیں جن کو کوئی جانتا نہیں. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے, اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا رٹز یہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. اور انجینئر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میں آستے آستے بولا ہے تھوڑے ہستے ہیں, میں کوئی دم کر. ٹھیک ہے, علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری, اس کے بعد انشاءاللہ تصویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ جا کے آج فیس بک پہ لگائیں اور تماشا دیکھیں. ہاں الحمدللہ. اور اگلی بار پھر اسی طرح لوگ, آپ تو میں رائے جتنا بھی مرکز بناؤں تو چھوٹا پڑ جائے گا بھائی, لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہاں آپ لوگ بھی سن لیں, ایک دفعہ آنے کی اجازت ہے, اگلی بار تو نہیں آنا. ہاں جی, پچھلے 17 سال سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ آنا ہے, باقی لوگوں کو بھی موقع دیں. ورنہ آپ لوگ اگلی دفعہ اگر آتے ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے. ایک تصویر کافی ہے, ایک تصویر کا بوجھ اٹھا لیں. اور میں یہاں آپ کو صرف اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ اپنے استاد کو دیکھیں
کہ صرف مولا علی کا نام نہیں لیتا, اس کی زندگی میں مولا علی کا فخر بھی آپ کو نظر آئے گا. ہاں, اور ہمارے مخالفین صرف بنو امیہ کا دفاع نہیں کرتے, ان کی رہائشیں, ان کی گاڑیاں, ان کا کھانا پینا بھی بنو امیہ والا ہے. ہاں, میرے سامنے تو کوئی مرغن غذا آ جائے نا تو میں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں بنو امیہ, چلو تھوڑا سا ہم کھا لیتے ہیں. ہاں, اتنا اللہ سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف اس لیے میں بلاتا ہوں تاکہ آپ کی ملاقات بھی ثابت ہو. جیسے وہ محدثین کے ہاں روایت استاد در استاد چلتی ہے نا, وہ کہتے ہیں اس کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے. تو وہ والا معاملہ ہو تاکہ آپ میں ایک بجلی دوڑے اور آپ جا کے خدمت نبوت کا کام کریں. کوئی ہم نے چندہ بک نہیں بنائی, کوئی پارٹی لانچ نہیں کی, کوئی پیری مریدی کا معاملہ نہیں ہے. ہاں جی, ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, جے یو آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, یہ ہماری جماعتیں ہیں. ہاں, پاکستان کی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری ہماری جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کو آن کرتے ہیں, اور جہاں وہ غلط کام کریں گے اختلاف رائے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ریاست جہاں غلط کام کرے گی, آج تو ریاست ہمارا نیریٹو لے کے چل رہی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہم نے یہاں نہیں رہنے دینا. ٹھیک ہے جی, جب ان کے گھروں تک آگ پہنچی ہے تو انہیں خیال آیا اس چیز کا. ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنے حصے کی تکلیف بھگتی ہے, شکر ہے ہماری آنے والی نسلیں تو بچ جائیں گی. اور میں آپ کو آج ایک بہت بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں, زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا 295C بھی تختہ مشق بن جائے گی ان مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر 295C لگوائی. ہم تو 295C کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے کہ اس میں توبہ کی شک موجود نہیں ہے. توبہ کی شک اس میں ہونی چاہیے. باقی 295C کے حوالے سے ہماری کئی ایک ریزرویشنز ہیں, وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کرائی نہیں ہے, آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اگر اس قانون کو آپ نے باقی رکھنا ہے تو اس قانون کے اوپر خود کش حملہ نہ کرو. مولویوں نے خود کش حملہ کر دیا نظر آتی کونسل کے ذریعے. ہاں, اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے قانون کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مسلمانوں پہ لگا کے آپ مسلمانوں کو اندر کیے ہوئے نجائز لگا کے. علمی پوائنٹ نمبر 8, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا تاکہ بتایا جائے کہ ایمان اسی کا کامل ہے جس میں حمیت ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی. اور صحیح بخاری میں حدیث, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. نبی اسلام نے ہر امتی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ڈگری دے دی, ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو. ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ والا علم غیب نہیں ہوتا تھا. نبی اسلام نے ان کو بتایا, 3 دن سے شیطان آ رہا تھا. اب میں کیوں نہ کہوں کہ ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال شاہی کو نہیں. اگر ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ انسانی شکل میں شیطان تھا, تمہارے غوث کس طرح ہتھیلی کے اوپر کائنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ لو سامو, یہ 3 دن سے جو مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا یہ شیطان تھا, لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو قرآن و سنت نے یہ سکھایا, لیکن اللہ کا شکر ہے جی, ان قریب میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ تعالی. مجھے پاکستان میں کئی مدارس کے علماء نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے مدرسے میں آ کے ہمارے علماء سے خطاب کریں. بڑی خوشی کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سب نے ایکسپٹنس دے دی ہے بھائی, اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکلا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ کسی چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو, کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو, اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا خیر اس میں سے نکلا ہے کو ایگزسٹ کرنے کا. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت حق ہر بندے تک پہنچ رہی ہے. اب مجھے بتائیں, جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جب جیل سے نکلیں گے تو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہوگا, کیا سافٹ ویئر کتنا اپ ڈیٹ ہوا ہے؟ میرا سافٹ ویئر نہیں اپ ڈیٹ ہوا, ہمارے مخالفین کا اپ ڈیٹ ہو گیا. میرے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں. کل تک قادیانی کہتے تھے, آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب وہ تو گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتے. یعنی اندروں میں بھی مان گئے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور وہ مخالفین جو آج تک میری جان کے درپے ہیں ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. وہ اسٹامپ پیپر لکھ کے اپنی جماعت سے لانے برات کر چکے ہیں. جو اسٹامپ پیپر لکھ رہا ہے وہی بات نکل رہا ہے, ورنہ وہ ڈیالہ جیل میں ہے. میرے ساتھ وہاں ڈیالہ جیل میں کتنے لوگ تھے, ضمانت لے کے نکلتے تھے باہر, پولیس ان کا استقبال کر رہی ہوتی تھی, پھر اندر اگلے کیس میں. جب تک اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے نہیں دے رہے کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے, تو سافٹ ویئر کس کا اپ ڈیٹ ہوا؟ ہمارے مخالفین کا. تو میرا سافٹ ویئر اگر اپ ڈیٹ ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ میں تو پہلے سے زیادہ پیشن کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ میں نے اینڈ پہ رکھا تھا کہ پتہ چل جائے کہ سافٹ ویئر کس کا کس قسم کا اپ ڈیٹ ہوا ہے, وہ آپ کو پتہ چل گیا. باقی ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار سمجھتے تھے وسوسوں کی وجہ سے, کسی کے کہنے کے اوپر, وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی وسوسے کا شکار ہو کے کہتے تھے کہ جی آخر انجینئر صاحب کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے,
اگلے نے پکڑا بھی ہے اور سب تو بڑی دفعہ ٹھوکی ہے. میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں نے تو اب نہیں نکلنا جیل سے, اور میں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ میں نے 48 سال میں یا اللہ اتنا کام کیا ہے کہ امام نووی تو 45 سال میں فوت ہو گئے تھے. اتنا کام کر کے میں تو 3 سال زیادہ ان سے گزار چکا ہوں, اور کام تو آپ کے سامنے ہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے. میں اگر پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو یہ دعوت حق تو چلتی رہے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو یہ خدشہ تھا, تو بھائی جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, ان پہ 295C نہیں لگتی. میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے لیے اب سارے علماء قابل احترام ہیں جنہوں نے میرے حق میں بات کی. انہی میں سے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن پہ توہین قرآن کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا, اور میں نے ان کا دفاع کیا, اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی حتیٰ کہ ان کے استادوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں. انہوں نے کرسچنز اور جوز کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی, خود بات کی تھی قرآن کے حوالے سے. 295B لگتی تھی, 25 سال قید ناقابل ضمانت, اور توبہ معافی نہیں. آپ کو پتا توہین مذہب کی معافی کوئی نہیں ہے. توہین مذہب کی معافی یہ ہے کہ آپ نے وہ سزا بھگتنی ہے. 25 سال انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا, لیکن میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سامنے آیا. میں نے کہا انہوں نے معذرت کر لیا, اس کے بعد کوئی ان کے اوپر نہیں لگنی چاہیے. اگرچہ ان کے اپنے کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ نکاح بھی دوبارہ کرے, بیعت بھی دوبارہ کرے, تجدید ایمان بھی کرے, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. ان پہ کوئی دفعہ نہیں لگی. ایک NCCIA کے ڈائریکٹر نے مجھے خود بتایا کہ انجینئر صاحب, میں اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے سٹی میں ہیڈ تھا. میں نام نہیں لیتا ورنہ ان کو پتا چل جائے گا میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے میرے پاس ایپلیکیشنز آئیں, حالانکہ میں اسٹوڈنٹ آپ کا تھا, لیکن میں چاہتا تو میرے انڈر جو ہے وہ 6 اضلاع کا ریکارڈ سارا میرے انڈر تھا. میں اس پہ 295B کارڈ دیتا, وہ ذلیل ہوتا رہتا. لیکن یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں نے ان کی اپلیکیشن کے منہ پہ ماری کہ ہم کسی عالم دین کے خلاف اس طریقے سے 295B نہیں کاٹیں گے. یہ کریڈٹ بھی اس پلیٹ فارم کو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ, وہ کاٹ دیتا نا, اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں تھی کر سکتی. ذہن میں رکھیے گا, ونس جب FIR کاٹ جائے نا, تو پھر جوڈیشری سے آپ نے ذلیل و خوار ہو کے ہائی کورٹ میں جا کے آپ کی 4 مہینے بعد کہیں جا کے بیل ہونی ہے. وہ بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو کہتا میں نے نہیں FIR کٹنے دی, میں نے واپس کر دی تھی. تو یہ ہماری تربیت ہے. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت حق کا فیض ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو جو لوگ مجھے اعلی کار سمجھتے تھے وہ لوگ بھی مان گئے کہ میں کسی پولیٹیکل جماعت کا اعلی کار نہیں, کسی ریاستی ادارے کا اعلی کار نہیں ہے. جس طریقے سے مجھے دھوکے سے یہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا, پھر 295C ٹھوک دی, اور جس طریقے سے میں جیلوں میں گھومتا رہا, تو مجھے بتائیں اگر میں ہوتا تو میں تو بڑے احترام سے جناب جہاز پہ لینڈ کرتا اور جا کے اپنے مدرسے میں جا کے تقریر کر رہا ہوتا اپنی اکیڈمی میں. یہ کچھ تو نہ میرے ساتھ ہوتا. اب بھی اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے, اس کو اللہ ہی سمجھ دے. تو اللہ کا شکر ہے شر میں سے یہ خیر بھی نکلی. باقی آخر میں اناؤنسمنٹ کروں گا اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو پھر بھی کوئی وسوسہ آتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھ کیوں نہیں جاتے علماء کے ساتھ اور بیٹھ کے 2 ہاتھ کر لیں علمی طریقے سے. تو میں نے بارہا کہا کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, ہمارے مخالفین کی خواہش کے اوپر, لیکن خدا کے لیے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہاں آپ جیلم کے مشین واللہ نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ تو نہ کروائیں. ہاں اب یہ جیلم کی ٹیم تو نہیں ہے, یہ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامک پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے, دنیا کا. یہ توحید کی طاقت ہے, اہل البیت کے دفاع کی طاقت ہے, قرآن و سنت کی طاقت ہے. تو میرے بھائی یہ ظلم تو نہ کریں. تو آپ کے فرقوں میں برا وقت آیا, ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, تو ہمارے پروفٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا غزوہ حنین میں. بخاری مسلم میں آتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. رڈز پڑھتے ہوئے اکیلے آگے بڑھے, 12,000 کا لشکر بھاگ گیا تھا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. آپ نے ایک مٹھی بھری کنکروں کی کافروں کی طرف پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا, فتح ہو گئی. تو لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. آج مفتی منیب صاحب کا کام ہے نا, وہ کہے کہ میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, انجینئر, میں تیرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. آج کل بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میں تو سمجھتا ہوں یہ آخری نشانی ہے, یا یہ ہے یا باپا جانی. اس کے بعد بریلویوں کی کوئی حالت نہیں رہنی, آپس میں لڑتے رہیں گے, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. یہ آخری 2 بندے رہ گئے. میری بات یاد رکھیے گا, جا رہے میں بریلویوں میں 31 سال رہا ہوں, دیوبند میں رہا ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک دن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی دیو ہیں, ہاں تفنن کے طور پہ. نہ آج دیوبند کو والا نہیں کہنا ہے, نہ دیوبند کو سلوٹ ہے جی. دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہوئے. علمی اختلاف میں اب بھی کروں گا, لیکن اب وہ مجھے, اگر آپ مجھے کہیں کہ میں میاں والا واقعہ بار بار سناؤں, ختم. میں آفیشلی اناؤنس کر رہا ہوں, اب میاں والا واقعہ میں نے نہیں سنانا. ہاں آپ کو ضرورت پڑے پرانی ویڈیو سے لے لیجیے گا. نہ دیوبند نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے, سلوٹ. میں نے تو جو بنوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب ہیں, مفتی نعیم صاحب کے رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹے, ان سے بھی میری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 76 ملکوں کے. تو میں نے کہا مجھے سیکورٹی ایشو نہ ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں. پچھلے دنوں نے غامدی صاحب ہمارے استاد کو وزٹ کروایا. تو اب وہ والے معاملہ ظاہر ہے
اس حوالے سے اہل تشیع تو پہلے بھی ماشاءاللہ تعالیٰ وہ نان وائلنٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں امام کعبہ کے پیچھے شیعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بریلوی نہیں پڑھتے. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو جان بوجھ کے کہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو کیونکہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تو آپ نے نماز پھر بھی امام کعبہ کے پیچھے پڑھنی ہے, اور یہاں سے آپ کو پڑھا کے بھیجتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور یہاں آپ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ جی امام رفع دین نہ کرے تو پیچھے کیوں کرتے ہو, اور امام کعبہ رفع دین کرے تو پیچھے نہ کرو. تم کیوں نہیں امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کرتے؟ جی آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, تو یہاں تمہارے یہ گلی محلے کے اماموں کو ہم فالو کریں گے, ہم اس امام کو فالو کریں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی امام کی غلطی کا وبال اس پہ ہے, ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنی ٹالرنس آئی ہے. تو اب میں مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر دیوبند مکتب کو کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لانچ کریں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب صاحب دونوں نے دنیا کے سب سے خطرناک فتنے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا, ورنہ سب سے پہلے 295C ان کو میرے پہ کاٹنی چاہیے تھی. انہیں پتا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. جب بلوریا ٹاؤن سے فتوا آ گیا تو پھر تو کسی دیوبندی نے بولنا ہی نہیں تھا, ورنہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہے ہوتے, نہیں بولے. بلکہ ان سے جب نظر آتی کونسل کے بارے میں پوچھا گیا سینٹ میں تو انہوں نے کہا میں تو اس کا حصہ ہی نہیں ہوں, ان سے جا کے پوچھے. یہ انہوں نے بیسیکلی تھپڑ مارا تھا ان لوگوں کے منہ پہ کہ خود بھگتو جو تم نے اس قسم کا فتوا دیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ایک حیثیت دے دی ہے. تو میں ان کی خواہش کے لیے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہے, میں مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی منیب صاحب کو یہاں بٹھاؤں گا, ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور ان سے گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. میں تیار ہوں, لیکن یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ صحیح باتیں کر رہا ہے. مثلا مفتی منیر صاحب کو پتا ہے کہ جو کچھ یہ دیوبند اہل حدیث کے بارے میں شیعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے, لیکن دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے. تو سارے کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں, 99 قتل تسی بھی کیتے ہیں انہیں. ہاں تو اللہ کا شکر ہے میرے نزدیک یہ سارے مسلمان ہیں. اور اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جس طرح علماء فرقوں کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب میری ٹون بھی اس حوالے سے بدل جائے گی. اب تو کئی ایک صافی حضرات کے ساتھ میں آپ کو نظر آؤں گا جنہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جنہوں نے میرے خلاف پوری مہم کھڑی کی. تو لیکن میں نے پہل کی ہے, اس میں بتاؤں جیسے انہوں نے کیا میں نے سب کو فون کیا ہے. کل بھی میرے ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا یہ آپ جو ہمارے صوفیاء کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں ہم تو ان ساری چیزوں کو کفریہ مانتے ہیں, انہوں نے کہی نہیں. میں نے کہا پھر میرا آپ کا اختلاف ختم, لیکن آپ نے پھر آ کے کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا وہ بھی غلط ہے, بلکہ وہ صوفی ایسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو احمد بریلوی صاحب کو بھی نہیں مانتے. تو ہمیں آپ نے ان کا حوالہ نہیں پیش کرنا, اندازہ کرو اب پیچھے کیا بات رہے گی. میں نے پیر میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کا نہیں جی نہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے, ہم نہیں مانتے, ہم معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں. گالی مکی. مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اپنے مال خود بھگتے گا, انجینئر صاحب سے تواڈے نال. ہاں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے کبھی ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو نہیں بنوائی کہ ان کو ورنیبل کروں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا, چشتی رسول اللہ اور باقی آگے. تھانوی صاحب کا نام نہیں لینا, میں تھانوی صاحب کے ماننے والوں نے حق ادا کر دیا, لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, اس واقعے کو ہم آج بھی غلط سمجھتے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ الگ بات. لیکن اس وقت جس مکتب فکر کے علماء نے یہ جس طریقے سے ایک غلط رول ادا کیا تو وہ میرے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے, پہلے سے تھے, اب وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی عوام نہیں, چند ایک علماء جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کوئی تھوڑی سی حیثیت تھی تو انہوں نے منجی اپنی ٹھکوا لی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہماری اکیڈمی کا نمبر علماء کرام کے لیے 032159000162, اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک سیل نمبر بھی ہے. آپ نے کبھی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرنا ہو مفتی منیب صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تیار کر کے, تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی سیکورٹی بھی میرے ذمہ ہے, پنجاب میں جتنی ہوگی انشاءاللہ میں آئی جی صاحب سے رابطہ کر کے تو سیکورٹی بھی ارینج کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بگ بردر سے کہہ کے ان کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست کر لیں. ہاں تو ظاہر ہے ہم تو سویلین حکومتوں سے کہیں گے نا, تو ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, تو وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آن لائن بھی بیٹھے. اب تو مسئلہ ختم ہے, کوئی ٹی وی چینل جس طرح جیو والوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اعزاز سید صاحب ہوں یا ارشاد بھٹی صاحب ہوں, وہ کوئی پروگرام ارینج کر لیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایک مہذب ماحول کے اندر. اور یہ ہمارا نمبر ہے. باقی جو علماء بھی رابطہ کرنا چاہیں, اسی طریقے سے جو ریسرچ پیپرز منگوانا چاہیں, کربلا والا, باقی ریسرچ پیپرز فری آپ کے گھر آئیں گے. ٹی سی ایس کا صرف 500 آپ نے دینا ہے. ریسرچ پیپرز رنگین آپ کو 12 کا پیکج اذکار کارڈ کا ریسرچ پیپرز کا فری ملے گا. اسی نمبر پہ رابطہ کریں. کتابیں مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ منگوانا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. بقیہ کی رقم ہم اس میں ڈالتے ہیں, آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی آئیں گی. بخاری ہو, مسلم ہو, مشکات ہو, ختم نبوت کے اوپر ہو, فضائل درود اسلام کے اوپر, تو ہمارا یہ نمبر حاضر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی عالم دین نے مجھ سے بات کرنی ہو تو وہ بھی اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو لوگ ہیں وہ بات کروا دیں گے.
تو میں نے تو اپنا نمبر پہلے بھی نہیں رکھا ہوا تھا واٹس ایپ کا, اور دوسرا ایک وہ ٹھیپا موبائل رکھا ہوا تھا, اب وہ بھی بند ہو گیا اس وجہ سے کہ اس میں نے جو سم ڈالی ہوئی تھی نا, اب میں صرف اس وقت آن کرتا ہوں کہ جب مجھے کسی کو فون کرنا پڑے, ساتھ ہی میں آف کر دیتا ہوں کہ اتنے لوگوں سے میں کیسے رابطہ کر سکتا ہوں. پہلے تو میرا وہ آن رہتا تھا, میں اٹھاتا نہیں تھا, اب وہ میں نے اٹھانے والا بھی معاملہ کیا. لہٰذا جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے یا کسی عالم دین نے, تو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کرے. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے اور صبح 9 سے 5 بجے تک سیل نمبر بھی آن ہوتا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اینڈ پہ ہمیں مل کے نعرہ لگانا چاہیے. ہاں, اس میں پھر طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک جملہ بولوں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے. میرے نبی عیسیٰ تیرے بابے تھے, صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.